मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। लोग मुझसे आके कहते हैं ना उलमाए देवबंद के या तुम्हारे जो अकाबिर थे उनके अकीदे गलत थे तो उनके अकीदों पर हमसे मुनाजरा करो। तो मैं उनसे जवाब में कहता हूँ, वो कहते हैं तुम्हारे बाबाओं के अकीदे गलत थे, तुम अपने बाबाओं के अकीदे सही साबित करो। तो मैं उनसे कहता हूँ कि ठीक है। मैं उनसे कहता हूँ भाई मेरे अकीदे पर बात करो। कहते नहीं, हमें आपके अकीदों पर एतराज़ नहीं, आपके जो आबाओ अजदाद थे, जो रूहानी बाबे थे, उनके अकीदे गलत हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ ठीक है, जो हमारी रूहानी बाबा थे ना, मेरे अकीदों की बात करते तो मैं तुम्हारे अकीदे पे एतराज़ करता। तो आप जब बाबा की बात कर रहे हो तो फिर बाबा बाबा खेलते हैं मार्केट में। मैंने कहा मैं अपने बाबे लेकर आऊंगा, नबी तक सनद पहुंचाऊंगा, उनमें जिस जिसके अकीदे खराब हो तुम बताना, मैं उसका दिफा करूंगा। और तुम अपने बाबा लेकर आओ, कहां तक? नबी तक। तो फिर मैं बताऊंगा तुम्हारे बाबा के क्या अकीदे थे, क्योंकि बाबा लाओ मार्केट में। देखो जब एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं तो एक दूसरे के मुकाबला, आप मुझे गाली दे रहे हो, मैं अपना दिफा करूंगा, आपको बुरा भला कहूंगा, आप अपना दिफा करोगे। लेकिन जब आप बोलोगे मुफ्ती साहब तुम्हारे अब्बा ऐसे, तो मैं जवाब में क्या कहूंगा? तुम ऐसे या तुम्हारे अब्बा ऐसे? फिर मैं कहूंगा तुम्हारे अब्बा ऐसे। आप कहोगे आपके दादा ऐसे थे, मैं कहूंगा तेरा दादा ऐसा था। आप कहोगे आपके परदादा ऐसे थे, मैं कहूंगा तेरा होगा परदादा ऐसा। क्या ख्याल है? यही लेवल का मुकाबला तो यही होता है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं, आप मुझसे कहो आपके अब्बा ऐसे थे, मैं कहूं तेरे अब्बा ऐसे थे, आपको मेरे अब्बा थे ही नहीं। आपको मेरे तो अब्बा ही नहीं है। तो मैं कहूंगा यार मेरे अब्बा जैसे भी थे तो ना। जिसके अब्बा हो बुरे हो वो ज्यादा अच्छा ही है जिसके अब्बा ही ना हो। तो याद रखो, जैसे एक जिस्मानी नसब होता है जिस्मानी तौर पर हलाल होने के लिए, ऐसे ही एक रूहानी नसब होता है रूहानी तौर पर हलाल होने के लिए। तो जब भी कोई अपने आपके अकाबिर और बुजुर्गों के अकीदे पे एतराज करे, आप बोलो तुम अपने बुजुर्ग मार्केट में लेकर आओ, वो नहीं ला सकता क़यामत तक, वो नहीं लाएगा। क्योंकि जितने भी लोग आजकल चल रहे हैं ना, जो नए नए, ये 2-3 पुश्तों के बाद हमारे ही अकाबिर से जाके इनका सिलसिला जुड़ेगा, और ये अपनी निस्बत उन अकाबिर की तरफ कर नहीं सकते। तो इनको अकाबिर लेस होना पड़ता है, बाबा लेस होना पड़ता है। और जब कोई बाबा लेस हो गया तो रूहानी तौर पर वो अब साबितुन नसब नहीं है, क्योंकि ये कुरान कह रहा है युअल्लिमुहुम, नबी सिखाएंगे, फिर सहाबा को, ताबीन को सिखाएंगे, ताबीन तबा ताबीन को। ये रूहानी तौर पर सिलसिला सदियों से अब तक चला आना जरूरी है। बाज लोग ऐसे, जब उनसे कहो कि तुम्हारे बाबे कौन है, वो इमाम बुखारी पेश कर देते हैं कि ये हमारे बाबे हैं। ये ऐसा ही है जैसे मैं कहूं तुम्हारा तो अब्बा ही नहीं है, आपको नूह अलैहिस्सलाम मेरे वालिद मोहतरम थे। भाई नूह अलैहिस्सलाम कैसे डायरेक्ट पैदा हो गया है क्या तू? भाई तो नूह अलैहिस्सलाम का कोई बच्चा होगा, फिर उनका बेटा होगा, डायरेक्ट कैसे पैदा हो गया? तो इसलिए हमारा सिलसिला तवातुर के साथ नबी तक पहुंचता है। तो जिसका सिलसिला पहुंचेगा, तो पहली अलामत है बरहक होने की, ये पहली अलामत है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, उसके बाद फिर बहस की जाएगी कि इसका अकीदा गलत है या सही है, क्योंकि इसी सिलसिले में बहुत से लोग गुमराह भी हुए हैं। लेकिन सिलसिला होना ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि जी बग़ैर तलम्मुज़ के, बग़ैर असातिज़ा के, बग़ैर मशाइख के, आप वो, मैं पश्तो में कहते हैं अख़पल तरीके से मैं खुद इल्म मैंने हासिल किया, अख़पल इल्म मोतबर नहीं है। अख़पल तरीके से आजकल शादी नहीं होती, इल्म कहाँ से आएगा? तो बस बयान को मैं समेट के ख़त्म करता हूँ। तो आप जो इल्म हासिल कर रहे हो इत्मीनान के साथ, चंद बातें, बस 2-3 बातें और आपके सामने करूँगा। देखो, कुछ जब इंसान कोई बड़ी चीज़ हासिल कर रहा होता है, मल्लम कुरान में क्या है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला की आदत है कि जिस शख्स को अपने काम की खुद ही अहमियत ना हो, तो फिर अल्लाह की नज़र में भी उसकी अहमियत नहीं रहती। अगर आप दीन का इल्म हासिल कर रहे हो और आपको इस इल्म के बारे में कि कितना कीमती इल्म है खुद ही एहसास नहीं है, तो फिर अल्लाह की नज़र में भी आपकी कोई कीमत नहीं है। तो चंद चीज़ें ऐसी हैं जो इसका सबूत होती हैं कि आपकी नज़र में वाकई इस इल्म की बड़ी अहमियत है। सबसे पहली चीज़, जो आपके असातिज़ा और मशाइख हैं, आप उनका एहतराम कितना करते हो। जब कोई बहुत कीमती चीज़ दे रहा होता है तो तकब्बुर से ली जाती है या झुक के ली जाती है भाई? ऐसे तमीज़ से उसको, आपको कोई गिफ्ट दे रहा है ना, तो सबसे कीमती चीज़ दीन का इल्म है जो आपके असातिज़ा और मशाइख आपको दे रहे हैं। ये तकब्बुर के साथ हासिल नहीं होता। हासिल हो तो जाएगा, लेकिन वो
جو اس کی برکت ہے, جو روحانیت ہے وہ نہیں آئے گی, الٹا گمراہی پھیلاؤ گے جا کے. ادب تمیز کی ایک صورت ہے, ایک حقیقت ہے. صورت یہ ہے کہ اساتذہ کے سامنے خاکسار, وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے, اس نے کہا کلب حسین, حسین کا کتا. اب اس آدمی کا نام تھا چنگیز خان یا سمندر خان, بڑا متکبرانہ سا نام تھا. سامنے والے کا نام کیا تھا؟ کلب حسین, حسین کا کتا. اب اس نے کہا وہ میرا جب نام پوچھے گا میں تو بہت ہی خطرناک نام ہے, قیامت خان, تکبر والا نام ہے, تو مجھے بھی کوئی ایسا تواضع والا نام لینا چاہیے, کیا خیال ہے؟ کلب حسین, حسین کا کتے جیسا کوئی, میرا بھی کوئی ایسا. اب سوچ میں پڑ گیا. اس نے پوچھا تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہتے خنزیر اللہ. وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, اس کا بھی ایسا قیامت خان جیسا کوئی متکبرانہ سا نام تھا نا. اب ناموں کی پر بحث چل رہی تھی. اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ابراہیم خان. یہ بھائی یوسف خان, عیسیٰ خان, موسیٰ خان. یہ پریشان ہو گیا کہ سارے پیغمبروں کے نام آ رہے ہیں, میرا نام عجیب سا اس میں لگے گا سمندر خان. تو یہ بھی کسی پیغمبر کا نام سوچ لیتا, لیکن وہ نام بھی نکل جاتا. تو سب کے نام ہو گئے, آدم خان, نوح خان, یحییٰ خان, سارے کمپلیٹ ہو گئے نا. یہ بیچارہ فارغ. اس سے پوچھا تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کافی غور کر کے کہتے ہیں پروردگار خان. ایک ہی رہے. تو ایک ہوتی ہے تواضع کی صورت, سمجھ رہے ہو, تواضع کی صورت, ایسے جھکے جا رہے ہیں, یہ صورت ہے. ایک ہوتی ہے تواضع کی حقیقت. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی نیچے زمین پہ بیٹھتا ہے, لوگوں کے سامنے اوپر نہیں بیٹھتا. کوئی عالم ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا مقام تو یہ ہے کہ میں اوپر بیٹھوں, لیکن میں تواضع کرتا ہوں, میں طلبہ کے قدموں میں بیٹھوں گا, اوپر نہیں بیٹھوں گا. فرمایا یہ صورتاً متواضع ہے, حقیقتاً متکبر ہے. سمجھتا اپنے آپ کو اوپر بیٹھنے کے قابل ہے, لیکن تواضعاً کیا کر رہا ہے؟ نیچے بیٹھ رہا ہے. یہ صورتاً متواضع ہے, حقیقتاً کیا ہے؟ متکبر. اور ایک استاذ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ ستاری کا معاملہ کیا ہوا اور پتہ نہیں آخرت میں میرا حشر کیا ہوگا, میرا شمار مقبول علماء میں ہوگا یا نہیں ہوگا, تو اس لحاظ سے میں اس قابل ہوں کہ طلبہ کی جوتیوں میں بیٹھوں. لیکن اللہ نے چونکہ ظاہری طور پر ایک عہدہ دے دیا ہے, اس عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ اوپر بیٹھ کے سبق پڑھایا جائے اور طلبہ سے اپنا احترام کروایا جائے. فرمایا یہ صورتاً متکبر ہے, حقیقتاً کیا ہے؟ متواضع ہے, کہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج کل صورت تو بہت ہے, کلب حسین اور خنزیر اللہ خان اور خاکسار, بندہ نواز, احقر الورا. ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, میں خانقاہ میں گیا کسی کو لے کے, کسی کالج کے لڑکے کو لے کے, کسی بزرگ تھے, بہت پرانا قصہ ہو گیا, کوئی غیبت نہیں ہے, ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ ان کی بات ہو رہی ہے. تو کالج کا لڑکا تھا, وہ جاتا نہیں تھا خانقاہوں میں بیان سننے. کہہ رہا یار میری سمجھ میں نہیں آتی باتیں ان کی, اللاجیکل باتیں. میں نے کہا بھائی چلو یار, اللہ والوں کے پاس جایا کرو. وہ بزرگ بیان یہ کر رہے تھے, تواضع پہ بیان, کہ ہم سب کو چاہیے ہم اپنے آپ کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھیں. تو مجھے یوں کر کے دیکھتا ہے کہ بھائی ہم کیوں جانور سے بدتر. وہ کالج کا لڑکا نا, مجھے یوں, میں نے کہا بھائی اس کا ایک مطلب ہے, میں بعد میں سمجھاؤں گا. بیٹھ بیان چل رہا ہے. پھر انہوں نے کہا بلکہ ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو کافروں سے بھی بدتر سمجھیں, کہ کوئی انجام کا پتہ نہیں. کہہ رہے وہ مجھے پھر دیکھ, کافر سے ہم مسلمان کیا کافروں سے بدتر. میں نے کہا بھائی سمجھو, آرام سے بیٹھو, میں اس کا مطلب اس پہ حاشیہ چڑھاؤں گا, میں اس کا مطلب ہے. مجھے ڈر یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں نے اس کو چپ کرایا. پھر وہ آگے کہتے ہیں بلکہ ہمیں اپنے آپ کو گوبر اور گوں کے کنستر سے بھی برا سمجھنا چاہیے. جب یہاں آئے نا تو میں نے کہا اب زیادہ ہو گئی ہے. کیا ہو گئی؟ اب اتنی تواضع تو میں افورڈ نہیں کر پا رہا. تو میں نے کہا اب صحیح ہے, اب یہ اس کا کوئی میرے پاس تعویل. تو سمجھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی کچھ بھی سمجھے اپنے آپ کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو تواضع کے تکلفات تو مارکیٹ میں بہت چل رہے ہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا جب تمہارے استاذوں کو کوئی برا بلا کہہ رہا ہو
تمہارے سامنے اور تمہیں پتہ ہے کہ غلط کہہ رہا ہے, چپ نہ بیٹھو, فوراً ٹوکو ان کو کہ حضرت آپ یہ بات, میں نے طلبہ میں دیکھی ہے یہ بات, استاذوں کے جوتے بھی اٹھا رہے ہیں, مالشیں بھی ہو رہی ہیں, جھک بھی رہے ہیں, اور کوئی غیبت کر رہا ہے آپ کے استاذ کی اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو بہت بے شرمی کی, بے غیرتی کی بات ہے. تو مت چپ رہو, بولو کہ آپ غلط کہہ رہے ہو. ویسے چپ رہتے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب آپ کے بڑوں کو کوئی برا کہہ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ غلط کہہ رہا ہے تو ان کا دفاع کرو. سامنے اتنے بنے ہوئے ہوتے ہیں نیک, جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ ساری سکینت انہی پہ نازل ہوئی ہے اور ان سے زیادہ نیک اور ہونہار شاگرد دنیا میں ہے ہی نہیں. لیکن جب دفاع کی بات آئے, جب حقیقی خدمت کی بات آئے تو چپ بیٹھے ہوئے ہو. تو حقیقت کو فوکس کرو, سمجھ رہے ہو. تو حکیم الامہ نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے, فرمایا دو طرح کے تعلق ہوتے ہیں, ایک عقیدت کا اور ایک محبت کا. فرمایا عقیدت کا تعلق یہ کمزور بھی ہوتا ہے اور ٹوٹتا بھی ہے, محبت کا تعلق یہ مضبوط ہوتا ہے. اولاد سے عقیدت ہوتی ہے یا محبت؟ اولاد کی کوئی برائی دیکھ کر آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کو پوری دنیا میں پھیلاؤں؟ نہ, آپ چاہتے اس کو چھپائیں, کیونکہ یہ اس کی بدنامی سے میری بدنامی ہے. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کا عیب جب سامنے آتا ہے تو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. لوگوں کہتے ہیں بتانا نہیں بھائی کسی کو, میرے گھر کا معاملہ ہے. لیکن عقیدت جس سے ہو, اس کی برائی سامنے آئے تو انسان کہتا ہے اس کو بتا دو, اور عقیدت 2 منٹ میں ختم. تو محبت کا تعلق یہ عقیدت سے زیادہ مضبوط, عقیدت بھی رکھو لیکن محبت کا تعلق استاذوں سے عقیدت سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اگر محبت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کوئی استاذوں کی برائی کر رہا ہے, کوئی غلط باتیں کر رہا ہے, تو آپ کے دل میں عقیدت ختم ہو جائے گی. محبت ہوگی تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ میرے استاذوں کو برا بلا کیوں کہہ رہا ہے. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا, اس کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے, محبت میں انسان پھر دفاع کرتا ہے. تو محبت کا تعلق ضروری ہے عقیدت کی نسبت. آج عقیدت تو ہوتی ہے, اپنے اساتذہ سے اپنے مشائخ سے محبت نہیں ہوتی. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ عقیدت اور محبت, احترام, یہ ضروری ہے. دوسری چیز جو طالب علم میں اور علماء میں انتہائی ضروری ہے وہ ہے استغنا, غیر اللہ سے استغنا. کیونکہ اکثر طلبہ غریب ہوتے ہیں. اکثر کیا ہوتے ہیں؟ صرف 4 شادیوں کی باتیں سن سن کے ساری زندگی خوش ہوتے رہتے ہیں بیٹھ کے. جب ٹینشن میں ہوتے ہیں 4 شادیوں بیان لگا, ان کو پتا ہے کہ کوئی ایک بھی نہیں دے گا. حضرت مولانا صلی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ پیغمبروں میں اور علماء میں اکثریت غریب ہی رہے, یہ عادت اللہ ہے. ایک سلیمان علیہ السلام مالدار پیغمبر گزرے, ایک داؤد علیہ السلام. اور کوئی مالدار پیغمبر ہے آپ کے علم میں؟ ہیں کوئی ہے پیغمبر جو مالدار ہو؟ سارے مسکین. اور سید المساکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے گھر میں 40 دن چولہا ہی نہیں جلتا تھا. تو علماء کس کے وارث ہیں بھائی؟ انبیاء کے. تو ان میں بھی اللہ کی عادت یہی ہے کہ جیسے انبیاء میں اکثر غریب ہیں تو علماء میں بھی اکثریت ہمیشہ غریب ہی رہے گی. اس لیے آپ بھول جاؤ, آپ کا خیال یہ تھا کہ اب شاید کچھ دن میں حالات آگے چل کے اچھے ہو جائیں. اکثر علماء کیسے رہیں گے؟ غریب. تو استغنا کی ضرورت امیروں کو نہیں ہوتی, ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے. استغنا کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ غریبوں کو ہوتی ہے. تو اپنے علم کو بیچنا نہیں ہے, کسی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر نہیں کرنی ہے. دیکھو نبی کے پاس ابو طلحہ انصاری آئے, یا رسول اللہ, اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, محبوب چیز صدقہ کرو گے تو اللہ کا قرب پاؤ گے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا میں اپنا باغ دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیا میرے اور آپ میں یہ ظرف ہے؟ میرے پاس اگر کوئی کروڑ پتی آدمی آئے کہ فیصل آباد میں میری 6 دکانیں, 6 ارب روپے کی 6 دکانیں ہیں, میں چاہتا ہوں صدقہ کر دوں, آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میرے دل میں تو سب سے پہلے آئے گا کہ احقر مناسب رہے گا اس کے لیے. کیا کہ ایک دکان احقر کے نام کر دو. تو ایک طرف گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا, لیکن صدقہ کرنے والے کو ترغیب کیا دی جا رہی ہے؟ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دو. تو یہ ظرف آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے. تو استغنا کے ساتھ جب جئیں گے تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ کے پاس جو علم ہے آپ کو اس کی اتنی قدر ہے کہ اب آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ 2 باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں نے وعدہ کیا تھا تھوڑی سی 4 شادیوں پہ بات کروں گا. دیکھو وہ میں مذاق جو کر رہا ہوتا ہوں وہ تو مذاق ہے, لیکن یہ ایک سیریسلی مسئلہ بن چکا ہے.
یہ مسئلہ بن چکا ہے. اور خواتین کا 4 شادیوں سے عیاشی مرد کی نہیں بڑھتی, مرد کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یہ اس وقت میرا بیڑا غرق ہوا ہے جو آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوں میں, سمجھ رہے ہو, لٹ گیا ہوں. فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ عورت کو ہوتا ہے. ہمارے جامعہ رشید میں کچھ طلبہ اتنے بڑی بڑی عمروں کے, تو میں ان سے کہتا تھا تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اصل میں ہم پڑھائی پہلے مکمل کریں گے. میں نے کہا دیکھو اس پڑھائی کا نقصان کیا ہوگا مکمل کرنے کے بعد شادی کا, کہ تم نے جن لڑکیوں سے شادی کرنی تھی ان کی عمریں بھی کیا ہوتی جا رہی ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں. تو بچی کی تو لڑکی کی تو وقت پہ شادی نہ ہو نا, میڈیکل سائنس کہتی ہے ڈپریشن میں جاتی ہے وہ. میں نے کہا ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ تو یہ اگر سوسائٹی میں یہی رواج چل پڑا کہ ہم اکثر لوگ کیا کہہ رہے ہیں پہلے بہنوں کی شادی ہوگی پھر بھائی کریں گے. ایک لڑکے کا یہی مسئلہ تھا, وہ کہہ رہے میری ماں کہہ رہی ہے پہلے بہن کی. میں نے کہا بھائی دیکھو تمہاری بہن سے جس نے شادی کرنی ہے نا اس کی ماں بھی اسی وجہ سے نہیں کروا رہی اس کی کہ وہ کہہ رہی پہلے اس کی بہن. تو تم کسی کی بہن سے نکاح کرو گے تو پھر وہ کرے گا نا دوسروں کی بہنوں سے نکاح. سب نے فرض کر لیا ہے کہ پہلے میری بہن کی شادی ہوگی تو میں کروں گا, اس چکر میں نہ تیری بہن کی ہو رہی ہے نہ کسی اور کی بہن کی ہو رہی ہے. تو پوری سوسائٹی نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ جو ہماری خواتین ایک دم غضبناک ہو جاتی ہیں, کیا 4 شادیوں پہ مردوں کو لگا دیا, کیا دیکھو مرد عورت کی طرف تو لگے گا, اگر نئی شادیوں پہ لگایا تو زنا پہ لگے گا. پھر وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ عورت سے اجتناب کر کے بیٹھ جائے. ایسے تو لاکھوں میں 2-4 ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی شک ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کس ٹائپ کے ہیں, یہ کیا ہیں یہ. لیکن حقیقت یہ ہے, ایک چھوٹی سی بات کر کے بس میں اس فلسفے کو سمجھاتا ہوں کہ یہ اتنا ضروری ہے. ہمارے یہاں علماء کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم دین کی خدمت میں مشغول ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, فطرت جو ہے کسی کی مصروفیت یا مشغولیت سے متاثر ہوتی ہے؟ نیچر یہ جانتی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس پہاڑی پہ گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں, لہذا آپ نے نشیبی جگہ پہ گھر بنا لیا جہاں برساتی نالے کا پانی آتا ہے. تو جب بارش برسے گی اور نالے کا پانی اس طرف آئے گا تو وہ پانی یہ سوچ کے ٹن مارے گا کہ اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں تھے اوپر گھر بنانے کے, لہذا اس کو چھوڑ دو, سائڈ سے نکل لو. ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یا اس کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں, یہ بہت نیک انسان ہے, اس کو چھوڑ دو, یوں ٹن مارو, ایسے نکل جاؤ یہاں سے. پانی جب آئے گا نا, پانی کا کام ہے اوپر سے نیچے آنا اور نشیبی جگہ پہ جانا. تو اس نشیبی جگہ پہ جتنے گھر آئیں گے, چاہے نیک لوگوں کے ہوں, برے لوگوں کے ہوں, تہجد گزاروں کے ہوں, چرسیوں کے ہوں, پانی نے اس گھر کو بہا کے لے جانا ہے. تو اب آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں, گھر بنانے کا ٹائم نہیں ہے, تو اس بات سے اگر بارش متاثر ہو جاتی آپ کے ان جذبات سے اور آپ کا خیال کر لیتی, تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم بارش کو سمجھا دیں گے. بارش نہیں سمجھتی, اس نے اپنے ٹائم پہ اپنے موسم پہ برسنا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو جیسے بارشیں ٹائم پہ ہوتی ہیں, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا ایک گروتھ ریشو رکھا ہے. اگر آپ کے پاس شادیوں کا ٹائم نہیں ہے تو اس حساب سے اگر اللہ لڑکیوں کی پیدائش گروتھ ریشو کم کر دے, اللہ کہے کہ چلو اب چونکہ حسنین کے لوگ بہت بزی لوگ ہیں, بڑے نیک لوگ ہیں, اور کیا نام ہے یہاں کے علماء اور صلحاء اور جن کو بخاری پڑھانی ہے ان کو 2-2 3-3 گھنٹے مطالعہ کرنا پڑتا ہے. تو اب چونکہ مصروف لوگ دنیا میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں, تو اب میں خواتین کا لڑکیوں کا گروتھ ریشو کم کر دیتا ہوں, لڑکے زیادہ پیدا کروں گا, لڑکیاں کم پیدا کروں گا. تو اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے متاثر ہو کے لڑکیوں کا ریشو کم کر دیتے تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یار. لیکن فطرت قدرت ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی. اس نے مرد کے دل میں جتنی عورتوں کی رغبت رکھی ہے, عورتیں اسی حساب سے پیدا ہوں گی. انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہر چیز ہم نے اندازے سے پیدا کی ہے, اور ان ہر چیز میں لیڈیز بھی داخل ہیں, جینٹس بھی داخل ہیں, لیڈیز بھی داخل ہیں. اور اللہ نے ہر چیز ایک جو اندازے سے پیدا کی ہے, اللہ اپنے اندازوں کو ہماری مصروفیت کی وجہ سے چینج نہیں کرے گا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا ہمارے اندر عدل کی صلاحیت نہیں ہے. ان چیزوں کی بیس پہ اللہ اپنی جو اندازے ہیں ان کو چینج بولو نہیں کرے گا. کہ فیصل آباد والوں کو اس دفعہ پچھلی دفعہ بارش زیادہ ہو گئی تو اب ضرورت نہیں ہے نا, وہ جو بارش کا جو ترتیب ہے وہ اسی حساب سے برسے گی. اسی طرح میرے بھائی بچیاں بھی اسی حساب سے پیدا ہوں گی جو اللہ نے ایک حساب کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا ہے, اور آپ کو اسی حساب سے شادیوں کی سپیڈ بھی بڑھانی پڑے گی. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اسلام نے کہا نا مرد
پہلی بات تو یہ دلائل سے یہ بات ثابت ہے، میری کتاب ہے اس پر ایک سے زیادہ شادیوں کی ضرورت، اس میں دلائل سے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ترغیبی حکم ہے، یہ مباح نہیں ہے، یہ ترغیب ہے اسلام میں۔ بخاری میں عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس کا قول ہے تزوجوا فإن خیر هذه الامة اکثرهم نساء لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہے نا قرآن میں۔ تو نبی کے عمل کو ہم نے، نبی کی مخالفت کرنی ہے، نبی کے عمل پہ چلنا ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا نا، نبوت سے پہلے آپ نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح کیا، ایسا ہی ہے؟ تو آپ نے جلدی شادی کی یا دیر سے کی؟ بولو، دیر سے، 25 سال میں دیر سے۔ شباب 15 سال سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہجرت کے وقت تک ایک زوجہ پر آپ نے اکتفا کیا، تو شادیوں کی تعداد زیادہ تھی یا کم تھی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ نے بقدر ضرورت پر اکتفا کیا ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ہجرت کے بعد جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، تو جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے نکاح کی رغبت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ بولو، کم۔ جب عمر کم تھی نکاح کی رغبت کم تھی یا زیادہ تھی؟ زیادہ، لیکن نکاح کم کیے۔ جب رغبت نکاح کی طرف کم ہوئی تو نکاح کی تعداد بڑھ گئی، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آ رہا، سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا شادیاں کرو گے تم لوگ؟ شروع میں جب عمر کم تھی تو نکاح کی رغبت زیادہ، یہ تو نیچ فطرت ہے نا انسان کی، لیکن نکاح میں بقدر ضرورت پر اکتفا کیا جا رہا ہے، انتہائی ضرورت۔ 40 سالہ بیوہ سے نکاح کیا جا رہا ہے، اور پھر اس سوسائٹی جس میں رواج ہے زیادہ شادیوں کا، اس کے باوجود اس رواج پر عمل نہیں کیا جا رہا، ایک پر اکتفا کیا جا رہا ہے، اس رواج کی مخالفت کی جا رہی ہے۔